अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। अहम केसेस और बहुत संगीन दिफात, संगीन इल्ज़ामात, इस पूरे सिलसिले पे नाज़रीन चेयरमैन पीटीआई के केसेस पे अहम पेशरफ्त है। और ये जो साइफर केस है जो कि बिलखुसूस उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है, उसके हवाले से जो कोर्ट की समाअत है वो बड़ी काबिल गौर है, काबिल ज़िक्र है। इसमें फिर इजाफा दीगर केसेस का भी होता है, जैसे कि जो 190 मिलियन पाउंड्स का केस है जो कि चल रहा है, जिसमें एनसीए भी इन्वॉल्व है, एक सीक्रेट उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी इन्वॉल्व है। उस खत किताबत में क्या बातें की गई थी, क्या फ्रेमवर्क तय किया गया था, अभी तक की बातें किसी को नहीं पता एक्सेप्ट फॉर द टू पार्टीज जिनके दरमियान ये पूरी सेटलमेंट हुई थी। लेकिन पाकिस्तान में इसको एक बहुत पोटेंट केस, पाकिस्तानी हुकूमत की नज़र से देखा जाए अगर, तो यहाँ पर और इदारों की नज़र से अगर देखा जाए तो इधर ये एक बड़ा पोटेंट केस बनते हुए नज़र आ रहा है कि जी ये जो पूरी एक अग्रीमेंट हुई थी या सेटलमेंट हुई थी जो बरतानिया से पाकिस्तान तक थी, उसको बिला वजह और बिला जवाज़ सुप्रीम कोर्ट में भी एक तरह से सेटल किया गया। और जो जिस शख्स के ऊपर, जिस प्रॉपर्टी टाइकून के ऊपर ये तमाम तर इल्ज़ामात थे, उनको किसी तरह से अकोमोडेट किया गया ताकि उनको जो सुप्रीम कोर्ट वाला जुर्माना था वो ना देना पड़े। और इसके एवज रिश्वत के, ब्राइबरी के संगीन इल्ज़ामात हैं। अब नाज़रीन ये मामला भी उतना ही संगीन है, लेकिन जो खास तौर पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को लेकर जो दिफात, संगीन दिफात का मामला है नाज़रीन, उसके ऊपर कुछ अहम नुकात हैं, वो आप मुलाहिज़ा फरमाइएगा। चेयरमैन पीटीआई पर लगी दिफात में उम्र कैद, सजाए मौत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एंड दिस इज इंडीड अलार्मिंग। और ये बहुत एक बड़ी संगीनी है इस बात की, और बहुत ज़ाहिर है इसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है क्योंकि इलेक्शन से बिल्कुल करीब तर हैं हम। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया। अदालत ने कहा कि जुर्म पर उभारने, जुर्म की साजिश या मुआवनत करने वाले को मरकजी जुर्म करने ही की तरह देखा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई पर लगी दफात में उम्र कैद, सजाए मौत है। शाह महमूद कुरैशी को इसी तनाजुर में देखा जाएगा फैसला, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जाहिर है जो वाइस चेयरमैन है यानी शाह महमूद कुरैशी साहब पीटीआई के, उनके लिए भी ये प्रॉब्लमेटिक आगे इन डेज टू कम साबित हो सकता है। जमानत सजा रोकना नहीं है, लेकिन उम्र कैद, सजाए मौत के मुल्जिमान को अदालतें जमानत देते हुए एहतियात से काम लेती हैं। फैसला, इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह मौजूद ना हो जमानत नहीं दी जा सकती। फैसला, ट्रायल पहले ही शुरू है, मुनासिब बैलेंस ट्रायल कोर्ट जल्द ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत से ही हासिल हो सकता है। फैसला, यानी कि जो जमानत की जो दरख्वास्त है वो की जा रही है, उसको रद्द करते हुए ये उसके कुछ दलाइल हैं जो कि फैसले में मौजूद हैं। 248 का इस्तिस्ना सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी के लिए है। शाह महमूद कुरैशी पर जलसे में तकरीर का इल्ज़ाम है, उन पर 27 मार्च के जलसे की तकरीर का जो इल्ज़ाम है वो ऑफिशियल ड्यूटी में नहीं आता, ये भी फैसले में दर्ज है। फैसले के मुताबिक अदालत जमानत मुस्तरद करके हिदायत करती है कि ट्रायल को 4 हफ्तों में मुकम्मल किया जाए। और फिर अलकादिर ट्रस्ट के ऊपर भी जो अहम पेशरफ्त है उसके ऊपर फौरी तौर पर नजर डालते हुए और अहम नुकात को कवर करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया ने पीटीआई के दौरे हुकूमत में बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी यानी एनसीए की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान को भेजे गए 50 अरब रुपए की कानूनी हैसियत देने के एवज बहरिया टाउन लिमिटेड से अरबों रुपए और सैकड़ों कैनाल मालियत की अराजी हासिल की। बेसिकली ये सेहत इल्ज़ाम है नैब का अलकादिर ट्रस्ट केस में, और चेयरमैन पीटीआई को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया। तो ये भी एक बड़े अहम मामलात हैं जो कि दूसरी तरफ से चल रहे हैं। तोशाखाना केस में तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट पीटीआई चेयरमैन को रिलीफ मिला, लेकिन जो ये दूसरे मामलात हैं क्या ये उनके लिए इन डेज टू कम प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकते हैं? क्योंकि दूसरी तरफ से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि हम एक केस से निकलते हैं तो हमें दूसरे का सामना होता है, दूसरे से निकलते हैं तो हमें तीसरे का सामना होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या इसका वाक़तन जो ताल्लुक है वो सेहत जुर्म से है, इंटेंसिटी ऑफ जो एलिगेशंस हैं उनसे इनका ताल्लुक है, या फिर जैसे वो लोग कहते हैं उनके इल्ज़ामात में कोई वजन है कि सिर्फ इलेक्शंस तक उनको कैद रखना है और उसके बाद भी पाबंद सलासल रखना ही इन तमाम चीज़ों का बेसिक मोटिव है या ऑब्जेक्टिव है। आफ्टर अ ब्रेक नाजरीन पॉलिटिकल एंड जो लीगल ओपिनियंस है तमाम को शामिल गुफ्तगू रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इन बहुत अहम मामलात को हम ऑन टेबल रखते हैं। बिलावल साहब की भी जो तकरीर है उसके कुछ नुकात अभी ब्रेकिंग में भी चल रहे थे और बहुत अहम बातें वो कर रहे हैं। वो कहते हैं सिर्फ एक जाला वजीर आज़म ही मुल्क के जो तमाम तर मसाइल हैं उनको हल कर सकता है। और फिर ज़ाहिर नाजरीन उन्होंने इसके अलावा भी जो बात की है कि किसी को चौथी मरतबा वजीर आज़म बनाने से बेहतर है कि किसी को पहली मरतबा चांस दिया जाए, यानी कि सर्टनली टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ।
تو آج بھی ناظرین ایک بڑی اہم بات انہوں نے ساتھ ساتھ ہی اسی کنٹینیوٹی میں کی ہے کہ آئی جے آئی کی جو سیاست تھی، جو کہ 90 کی دہائی میں ایک بڑی پرومیننٹ سیاست تھی پیپلز پارٹی کے کمپٹیشن میں، اس کا انہوں نے آج کے روز پھر حوالہ دیا. یہ بھی جو نوبت ہے یہ کیوں پیش آئی؟ کیا آئی جے آئی کی سیاست کی جھلکیاں بلاول صاحب کو دوبارہ نظر آ رہی ہیں، اور اگر ایسا ہے تو کیوں ہے؟ تمام تر بڑے اہم معاملے پہ مجھے دو بہت پرٹیننٹ آوازیں دونوں جماعتوں سے جوائن کر رہی ہیں. جناب بلال کیانی صاحب ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹالورٹ ہیں، اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل آف ہز پارٹی اینڈ فارمر کوآرڈینیٹر ٹو دی پرائم منسٹر. تمام تر معاملے پہ اپنے پارٹی کے تمام تر پرسپیکٹیوز کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ پارٹی میں آج کل بڑے فور فرنٹ پہ ہیں تمام معاملات میں. ویری وارم ویلکم کیانی صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید. حیدر زمان قریشی صاحب ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کے اسٹالورٹ، ونس اگین خاص طور پر جو پنجاب اسپیسیفک پیپلز پارٹی کی سیاست ہے اس میں ایک بہت پرومیننٹ اور بہت اہم نام، بہت ایک کلیدی طور پر اپنے معاملات، اپنی پارٹی کے معاملات جو ہیں وہ اس بہاف پر دیکھتے رہتے ہیں آپ بھی. ویری وارم ویلکم ٹو یو ٹو بیرسٹر صاحب. بلال کیانی صاحب، میں آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہتی ہوں، بلاول صاحب کی بات بھی آپ کو ایگزیکٹلی سنانا چاہتی ہوں، کیونکہ آئی جے آئی کی سیاست کوئی اچھی سیاست تو نہیں تھی، اور اس کی یادیں اب کیوں تازہ ہو رہی ہیں بلاول صاحب کے ذہن میں، یا کہ آپ کی جماعت کی طرف سے کوئی ایسا کوئی واقعتاً حکمت عملی ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ یاد دہانی کرنی پڑ رہی ہے؟ سنیے گا انہوں نے کیا کہا ہے آج. اگر آج بھی کوئی سمجھتا ہے کہ وہ زبردستی کسی کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں تو یہ ان کا غلط فہمی ہے. ہم کسی آئی جے آئی کا حصہ نہیں بنیں گے. جی بلال صاحب، یہ بڑا امپریشن آپ کو پتہ ہے، پہلے پی ٹی آئی آپ کے بارے میں یہ بات کرتے تھے، آئی مین پی ایم ایل این کے حوالے سے، اب یہ باتیں پیپلز پارٹی کی طرف سے بار بار اس کو ری آئیٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ کسی کو زبردستی وزیر اعظم نہیں بنایا جا سکتا. تو کون ہے وہ جو مسلط کرنا چاہ رہا ہے اپنے آپ کو زبردستی وزیر اعظم؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا صاحبہ، امید آپ خیریت سے ہیں جی، اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. جی پلیزر از آل آورز ایز آلویز. مونا صاحبہ، جی مونا صاحبہ، گزارش یہ ہے کہ اب تو جی جب بھی میں ٹاک شو پہ آ رہا ہوں جی، اور پچھلے یہ کوئی مہینے ڈیڑھ سے مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر دفعہ ٹاک شو کا آغاز اسی طرح یا بلاول صاحب کے بیان سے یا کسی اور کے ان کے پارٹی کے شخص کے بیان سے شروع ہوتا ہے، جو کہ نواز شریف صاحب کے متعلق یا ہماری جماعت کے اوپر تنقید کرتے ہوئے یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں، کبھی لگی لپٹی کرتے ہیں، کبھی کھل کے کرتے ہیں. تو انہوں نے شاید کوئی فیصلہ کر لیا ہے، اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے ٹاک شوز کا ڈسکورس بھی پھر اسی طرف ہی جانے لگ گیا ہے، بجائے اس کے کہ جس طرح نواز شریف صاحب کی 21 اکتوبر کی تقریر تھی جس میں انہوں نے عوام کے مسائل کی بات کی، وہ ہماری معاشی جو ایک سفر تھا جس میں سسٹینیبل اکنامک گروتھ، غربت کا خاتمہ، بے روزگاری کا خاتمہ، مہنگائی کی کمی کی طرف 2017 تک معیشت چلی گئی تھی، اور اس سفر کو کس طرح ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، اور عوام کے مسائل کے اوپر کس طرح فوکس کر کے سب کو اکٹھے ہو کے اس معاملے کو آگے پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ لے کے چلنا ہے، جو نواز شریف صاحب کی تقریر کا محور بھی تھا. اور اس کے بعد بھی جو ان کی کمٹمنٹ جو آپ نے دیکھا ہے، ان کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں، بیانات آئے ہیں، تقاریر آئی ہیں چیمبر کے ساتھ، کوئٹہ میں جب تھے، تو ان سب میں بھی یہی محور رہا ہے. مگر بدقسمتی سے ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک یہ اپروچ اپنا لی ہے کہ ان کی تقریر جس طرح پی ٹی آئی کی تقاریر ہوتی تھیں، ان کی تقاریر کا بھی محور نواز شریف صاحب کے اوپر اور ہماری جماعت کے اوپر تنقید کرنا ہی ہے، جو کہ کنسٹرکٹیو کے بجائے ایک ڈسٹرکٹیو طریقہ کار ہے. بہرحال اگر یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کے دنوں میں یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے جو یہ اپنانا چاہتے ہیں الیکشن کیمپین کے طور پہ، تو یہ ان کا حق تو ضرور ہے، مگر میرے خیال سے نہ یہ کچھ اچیو کریں گے خود، نہ عوام کا اس میں کوئی فائدہ ہوگا، اور اس میں یہ اپنی لیکن آپ بلال صاحب، میں آپ سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کا ایسا کوئی طرز سیاست نہیں ہے جس وجہ سے اگلی طرف سے آپ کو اس قدر تنقید کا سامنا ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک بڑا بجا الزام ہے کہ جن پارٹی کے اوپر آپ نے الزام لگایا کہ 2017 میں انہوں نے آپ کی حکومت ٹاپل کی، بلوچستان گورنمنٹ کو گھر بھیجا، اب انہی کے ساتھ آپ لوگ نئے اتحاد بھی بنا رہے ہیں. دیکھیے مونا صاحبہ، اس میں دو پہلو ہیں جی. پہلا پہلو یہ ہے کہ میرے خیال سے جس طرح پوری عوام کو نظر آ رہا ہے، اسی طرح بلاول صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ عوام کے زور پر انشاءاللہ مسلم لیگ نون آئندہ الیکشنز میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے تحت حکومت بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ نواز شریف صاحب چوتھی دفعہ وزیر اعظم عوام کے زور پر، ووٹ کے زور پر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ چیز چبھ رہی ہے. تو یہ کسی بھی جماعت کو جو الیکشنز میں ہوگی شاید چبھ رہی ہے، اس وجہ سے وہ تنقید کر رہے ہیں. اور دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ میں امید کر رہا تھا کہ جس پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ
نہ صرف PMLN کے ساتھ پیپلز پارٹی مگر دیگر اور جماعتیں اپوزیشن کے دنوں میں ایک جو مسلط شدہ حکومت تھی 18 سے 22 کے درمیان اس کے خلاف جو ایک جد و جہد چلی، پھر اس کے بعد جو 16 ماہ کی کولیشن گورنمنٹ رہی اس میں بھی ایک پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ معاملات چلے، قومی مسائل کے اوپر فوکس رہا، مشکل حالات تھے مگر ویری ریلیونٹ بلال صاحب میں یہ پوائنٹ آگے لے جاتی ہوں، آپ اسی میچورٹی کی کنٹینیوٹی یا تسلسل کی آپ امید رکھ رہے تھے، بیرسٹر حیدر زمان صاحب امید رکھ رہے تھے مگر اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ اس کو ابینڈن کر رہے ہیں. میں امید کر رہا ہوں کہ ابھی بھی یہ ہوش کے ناخن اور ان کو آ جائیں گے اور یہ کوئی اس کو ریکنسیڈر کریں گے کیونکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں. میں آگے دیکھیے ملک کے مسائل آخری مائی اپالوجیز یہ میں نے کافی ٹائم لے لیا بٹ ون لاسٹ کامنٹ جی دیکھیے ملک کے مسائل کا حل اسی میں ہی ہے کہ فیبرری کے الیکشنز کے بعد ارسپیکٹو کہ نیشنل اسمبلی کی آئل کے کون رائٹ پہ بیٹھتا ہے یا کون لیفٹ پہ بیٹھتا ہے کہ وہی پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ اپوزیشن بھی اور جو آپ کے ٹریجری بینچز ہوں گے وہ بھی اس میچورٹی کے ساتھ ہی چلیں جس طریقے سے 16 ماہ میں چلا گیا. 16 ماہ میں چلیں. یہ جو ڈسٹرکٹیو طرز ہے سیاست کا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور عوام کا نقصان نہیں ہوگا. جی بہت شکریہ. بیرسٹر صاحب وہ جو 16 ماہ کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اچھائی کو گویا یہ کہ ضائع کر دیا ہے. بلاول صاحب کے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کیونکہ وہ بار بار یہ بھی حوالہ دے رہے ہیں کہ جی 16 ماہ کی کارکردگی پہ ابھی ہم دیکھ رہے تھے ٹکرز چل رہے تھے کہ 16 ماہ کی کارکردگی پہ ہم تو الیکشن لڑ سکتے ہیں لیکن کیا PMLN والے اور جو ہمارے دوسرے ساتھی ہیں وہ لڑ سکتے ہیں الیکشن. تو اس کو بھی گویا اگر موک کیا جا رہا ہے تو یہ جو ڈسکورس ہے جیسے بلال صاحب نے کہا یہ آپ نے کیوں بلا وجہ اس کو چینج کر دیا ہے اور اس کی آپ نے ڈائریکشن کچھ اور کر دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا مونا. دیکھیے بلال صاحب کا بالکل اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور اپنے پرسپیکٹیو سے وہ شاید ٹھیک بھی کہہ رہے ہوں گے. دیکھیے ہم دو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں. ہم PDM بنانے والوں میں سے تھے, یہ ہمیں PDM میں سے نکالنے والوں میں سے تھے اور نکالنے کا عذر جو ہے خاقان عباسی صاحب کے سلاٹ صاحب چلا سکتی ہیں کہ باپ پارٹی سے آپ نے ووٹ کیے, انہوں نے سب سے پہلے اس پہ اختلاف کیا تھا. ٹھیک ہے, تو اب اور جن دوستوں کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا کہ وہ آپ کے ساتھ بغل گیر ہو گئے, ان دوستوں کے ساتھ اب یہ بغل گیر ہو رہے ہیں جس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور بہت سے دوست جو مسلم لیگ نواز کو چھوڑ گئے تھے بلوچستان میں یکدم ان کو یاد آ گئی اور وہ واپس آ رہے ہیں, اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے. MQM کے ساتھ جو معاملات پہلے چلتے رہے, نوک جھونک چلتی رہی, سیاست میں الائنسز بنتی بھی ہیں لیکن اور ختم بھی ہوتی ہیں. اور اب ہم ایک الیکشن مہم ہم نے بھی شروع کر دی ہے, نواز شریف صاحب نے بھی کر دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کنسٹرکٹیو تنقید بھی ہو رہی ہے اور جس کو یہ ڈسٹرکٹیو کہہ رہے ہیں obviously پولیٹیکل جو ریلیز ہیں, جو جلسے جلوس ہیں, ہم نے کوئی گالم گلوچ کی سیاست نہیں کرنی, نہ انہوں نے کرنی, ہم ان سے نہیں ایکسپیکٹ کرتے. ہم بالکل ساتھ چلیں اور آگے بھی جہاں ملک اور قوم کا مفاد ہوگا, پاکستان کی معیشت کا لیکن نہیں. اچھا بیرسٹر صاحب آپ نے بڑی اہم بات کر دی, آپ نے کہا آگے بھی آپ اکٹھے ہو کر چلیں گے, تو یہ کہ آپ کو پھر یہ والے آپ کے ساٹ سنائے نہیں جائیں گے, I mean بلاول صاحب کے بالخصوص, کہ وہ کس طرح کی جو ہے وہ کرٹیسزم کرتے رہے ہیں اور وہ ڈگز لیتے رہے ہیں PMLN کی تمام تر قیادت پہ. تو اگر آپ آگے اکٹھے ہوں گے آپ پھر یہ والی پروبیبلٹی بھی رکھ رہے ہیں کہ آگے بھی آپ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. میری بات اگر آپ مکمل ہونے دیتی, میں نے کہا اس بات کا امکان نہیں ہوتا. اکٹھے ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ بھی اکٹھے ہو کے لیجسلیشن کرتی ہے, چارٹر آف اکانومی ہے. In that way, I'm not saying a post-election alliance or a formation of government. دیکھیے یہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ الیکشن اسمبلی کے الیکشن کے بعد کیا نمبرز آتے ہیں. یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کی میجورٹی آئے گی, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ایک سائزبل نمبر کے ساتھ ریٹرن کریں گے. میں بلکہ نہیں, اس پہ میں بیرسٹر صاحب میں آپ کو سناؤں گی رانا ثناء اللہ صاحب کی بات جو انہوں نے آج ہی کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ 2/3 اکثریت کلیم کر رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ پیپلز پارٹی میں بھی اگر کچھ بھی لوگوں کے ذہن میں یہ ہے تو ان کو یہ نکالنا پڑے گا اپنے ذہن سے. میں لیکن بلال صاحب کی طرف یہ معاملہ پہلے لے جاتی ہوں بیفور یہ کہ میں رانا ثناء اللہ صاحب مجھے ذرا پلیز ایک منٹ اپنا جو ایک مدعا ہے پہلے بیان کر لینے دیں. آپ ضرور رانا صاحب کو سنا دیں, بٹ میں آپ کو 2/3 کی ایک کہانی سنا دیتا ہوں سلاٹ سنانے سے پہلے. اچھا, ماضی اور پولیٹیکل ہسٹری یہ بتاتی ہے پاکستان میں کہ 2/3 اکثریت جو ہے وہی مرواتی ہے جس جماعت کے پاس ہوتی ہے. تو it is better to be a reasonable workable coalition than having a 2/3 majority and then pay the price. And who else would know more than PML Nawaz friends
کہ what 2/3 majority means and what it does eventually. چلے بڑا شارٹ اینڈ سویٹ میسج دیا ہے آپ نے ان کو کہ 2/3 اکثریت پہ جتنا وہ آپ کے لیے اچھی آپ کو اس وقت لگتی ہے، لیوکریٹو لگتی ہے، وہ آگے جا کے آپ کے لیے گلے کی ہڈی بھی بن سکتی ہے. بلال کیانی صاحب یہ بات بھی غلط نہیں کی انہوں نے کہ پی ڈی ایم بنانے والے تو ظاہر ہے بلاول صاحب تھے اور یہ ان کا ہی آئیڈیا تھا، پھر آپ لوگوں نے ان کو نکالا، مطلب پیپلز پارٹی کو آپ نے علیحدہ کیا پی ڈی ایم سے. تاج حیدر صاحب بھی جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ تجزیہ تبصرہ رکھتے ہیں which is obviously very similar to حیدر زمان قریشی صاحب، لیکن چونکہ تاج صاحب جو الیکٹورل ان کی کمیٹی کے پیپلز پارٹی کی اس کے سربراہ بھی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں ٹویٹ کر کے کچھ روز پہلے آپ کی کوئٹہ کی جو آپ کی ایک انگیجمنٹ تھی جس میں بلال صاحب ماشاءاللہ ساتھ ساتھ ہی تھے میاں صاحب کے، وہ کوئٹہ میں بیٹھ کر وفاداریاں بدلنے والوں سے جھوٹے وعدے کر رہے ہیں. ہم اسی کوئٹہ میں 30 نومبر کو عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر عوام کے تعاون سے سچے اور قابل عمل فلاحی عوامی پروگرام دیں گے. جھوٹے وعدے کیے جا رہے ہیں بلال صاحب، اور یہ بات صحیح ہے کہ اسی کی بنیاد پہ تو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی علیحدہ ہو جائے پی ڈی ایم سے. یہ دیکھیے مونا صاحبہ، بات یہ کہ ہماری جماعت کی قیادت یا لیڈرشپ تو پیپلز پارٹی کی قیادت کے متعلق بات نہیں کری. ہم تو آگے بات کریں امن کی واپسی کی، معاشی بحالی کی، چیپ اور سسٹینیبل آپ کی سستی بجلی کی، آپ کی بے روزگاری کی کمی کی، آگے جو آپ کے اسٹرکچرل ریفارمز جو معیشت کی ضرورت ہے اس کی، ایکسپورٹس بڑھانے کی، ہم تو ان چیزوں کی بات کریں. بار بار پیپلز پارٹی کی قیادت ہماری جماعت کے متعلق اور ہماری قیادت کے متعلق بات کر رہی ہے. تو دیکھیے اس میں تو سب سے پہلے یہ بات رجسٹر کرنا چاہوں گا، جہاں تک آپ نے بات کی بلوچستان کی، اور دیکھیے حکومت کولیشن گورنمنٹ کے متعلق بھی، اور پچھلے آپ نے پی ڈی ایم کا بھی ذکر کیا، یہ پیپلز پارٹی یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو والی پالیسی جو ہے نا، یہ اگر سمجھتی ہے کہ چل سکتی ہے اور یہ کوئی لائن ہے جو جس کو یہ فائن لائن ہے جس کو یہ اسٹریڈل کر سکتے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ 16 ماہ کی حکومت تھی، اس سے پہلے ایک پی ڈی ایم کا عمل گزرا، اس میں ٹھیک ہے اونچ نیچ ہوئی تھی، مگر ایونچولی ساری اپوزیشن کی جماعتوں نے اس ٹائم پہ مل کے اور ایک پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ آئینی طریقے سے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا اور ایک مسلط شدہ حکومت اس ٹائم پہ ہٹائی، اور پھر اکٹھے ہو کے کولیشن گورنمنٹ بنائی جس کو میچورٹی کے ساتھ لے کے چلے. اس ٹائم پہ یہ باتیں اس ٹائم پہ اور رائٹلی سو اس ٹائم پہ تو ان باتوں کا ذکر نہیں پھر دہرایا گیا کہ پیچھے کیا ہوا تھا یا اونچ نیچ ہوئی تھی، چونکہ ایک نتیجہ آ گیا تھا آپ کے سامنے، پولیٹیکل میچورٹی کے ساتھ ایک آئینی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا تھا. آگے ملک کے مسائل، ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا، جو سیلاب متاثرین تھے ان کی مدد کرنا، ان چیزوں کے اوپر اس کولیشن گورنمنٹ کا فوکس تھا. تو یہ اب اچانک الیکشن کے ٹائم پہ آ کے پھر سے اگر آپ کولیشن گورنمنٹ کی پہلے سے آپ اس ٹائم پہ خود کھرید کے اس ٹائم پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کو سامنے لائیں اور آپ کا خیال ہے کہ آپ اس کو اس طرح کھرید کے سامنے لا کے کوئی پولیٹیکل بینیفٹ شارٹ ٹرم میں حاصل کر سکتے ہیں الیکشن سے پہلے، تو میرے خیال سے نہ صرف یہ پولیٹیکلی میچور ہے اور میرے خیال سے اس سے ان کو فائدہ بھی نہیں ہوگا. تو بہتر یہی ہوگا. دیکھیے مونا صاحب میری گزارش ہے، میں بھی سیاسی کارکن ہوں جی، ہر جماعت کو چاہیے کہ وہ عوام کے لیے اپنا ایجنڈا پیش کریں. نواز شریف صاحب چیمبر کے سامنے جاتے ہیں تو اسی کی بات کرتے ہیں، وہ ماضی سے سبق سیکھنے کی بات کرتے ہیں، وہ آگے عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی اس کے اوپر بات کرے. گہری طرح سے آپ دونوں سمجھتے ہیں، آپ دونوں حضرات، آپ کی ایک بڑی کین آئے ہے آن اکنامک میٹرز اور نمبرز اور اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں. آپ کو پتہ ہے نیا نام بھی کوئن کیا ہے بلاول صاحب نے، انہوں نے مہنگائی لیگ کا نام کوئن کیا ہے پی ایم ایل این کو. تو یعنی جو مہنگائی کے جو ریکارڈز توڑے گئے ہیں، ظاہر ہے وہ اس کا جو ایک الزام ہے وہ پی ایم ایل این پر غلط تو نہیں ہے نا اگر وہ دے رہے ہیں، کیونکہ جو تمام متعلقہ منسٹریز تھیں وہ آپ کے پاس تھیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ کنسٹرکٹیو باتیں کر رہے ہیں اور آپ آگے گوئنگ فارورڈ آپ باتیں کر رہے ہیں. اگر پلانز اتنے سالڈ تھے تو 16 ماہ میں کیوں یہ مٹیریلائز نہیں ہو پائے؟ جی دیکھیے بات یہ ہے، یہ سوری مونا صاحبہ، is this question for me یا جی for you, بلال صاحب آپ کے لیے. میں بالکل آپ کی طرف آ رہی ہوں حیدر صاحب، یہی سوال لے کے. جی بلال صاحب. جی اچھا دیکھیے اس میں اس 16 ماہ کی حکومت سے اپنے آپ کو نمبر 1 تو پیپلز پارٹی ڈیٹیچ اس طرح نہیں کر سکتی. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں ہو سکتا. اس ٹائم پہ انہوں نے سارے پولیٹیکل ڈیسیجنز، جس میں آئی ایم ایف کے پروگرام کی بحالی، جس میں اکنامک پالیسی، یہ سب انہوں نے پیپلز پارٹی نے اس ٹائم پہ اون کیے تھے اور اس کا حصہ رہے تھے، اور ہم آج بھی ان فیصلوں کو اون کرتے ہیں. دیکھیے میں آج بھی سمجھتا ہوں ناٹ جسٹ ایز اے پولیٹیکل ورکر بٹ آلسو ایز اے اسٹوڈنٹ آف دا اکانومی
کہ اگر ہم نے اس ٹائم پہ ہماری حکومت نے وہ IMF کے ساتھ انیشلی پروگرام نہ ریوائیو کیا ہوتا اور بعد میں جون میں اس سال جون میں اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ $3 ارب کا نہ کیا ہوتا جس سے ہمیں ہماری معیشت میں میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آئی ہے تو آج سری لنکا جیسے حالات ہو سکتے تھے جہاں پہ قیمتیں بھی اسکائی راکٹ کرتی ہیں, اس سے کافی گنا زیادہ ہوتی ہیں اور قیمتیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور آپ کی بنیادی اشیاء کی فراہمی جو ہے وہ جو سری لنکا میں حالات ہوئے تھے. تو دیکھیے پولیٹیکل میچورٹی اسی میں ہی ہے کہ جس طریقے سے 16 ماہ کے دوران بھی بیانات پیپلز پارٹی دیتی تھی اس ٹائم پہ میچور تھے, حکومت ایک سیم پیج پہ نظر آتی تھی. آپ کے جو آپس میں ڈفرینسز ہوتے تھے وہ کیبنٹ کی سطح کے اوپر پھر لیڈرشپ کی سطح کے اوپر ڈسکس ہوتے تھے ایشو بیسڈ, مگر اس طریقے سے ایک بہت ہی جھٹکے سے اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ اس چیز کو ڈسون کریں گے اور اس کا کوئی فائدہ ہوگا تو میرے خیال سے غلط فہمی ہے. بہتر ہوگا کہ آگے جو ہماری معیشت کی ضرورت ہے اس کے اوپر اس کے متعلق اگر کوئی پیپلز پارٹی کے پاس کوئی روڈ میپ ہے تو اس کی بات کریں بجائے اس کے کہ PMLN کے اوپر وہ اسی طرح تیر برساتے رہیں. جی حیدر صاحب, آپ نام میں سر ہلا رہے تھے, اس بات پہ آپ نام میں نوٹ کر رہے تھے, تو مہنگائی لیگ آپ نے نام بلاول صاحب نے رکھا ہے تو یہ بات تو صحیح ہے نا, آپ اپنے آپ کو اتنا کنوینئنٹلی تو ڈیٹیچ نہیں کر سکتے پورے اس سینیریو سے, اور جو ڈیفالٹ سے بچانے کا کریڈٹ تھا وہ تو آپ بھی بحیثیت اتحادی جماعت آپ بڑے بلند و بانگ انداز میں لیتے تھے پچھلی 16 ماہ کی حکومت میں کہ جی ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا. اب آپ اسی جو کنسرن پارٹی ہے آپ نے اس کا نام مہنگائی لیگ رکھ دیا. نہیں دیکھیے, نام رکھنے میں تو کوئی اس میں کباط نہیں ہے اور تیر ہی ہم نے برسانے ہیں اور شیر کا شکار ہم نے تیر سے ہی کرنا ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیے پہلے بھی مجھے آپ نے تھوڑا ٹائم کم دیا, میں 2-3 باتیں کر دوں. میاں نواز شریف صاحب تو پاکستان میں ہی نہیں تھے, کون سے چیمبر, کون سی ملاقاتیں. بلال صاحب 6 مہینے سے آصف زرداری صاحب پورے پاکستان کے چیمبرز کو مل چکے ہیں, چارٹر آف اکانومی کی وہ بات کر چکے ہیں آن دا فلور آف ہاؤس. میاں شہباز شریف صاحب اس وقت پرائم منسٹر تھے, اس کے بعد حکومت تحلیل ہونے کے بعد زرداری صاحب لاہور چیمبر گئے, وہ اسلام آباد گئے, وہ چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے رہے. ہم بزنس کمیونٹی سے ہم بھی انگیج کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں. ہم نے ایشوز پہ سب سے پہلے بات کی, ہم نے یورپین یونین. اب پرفارمنس پہ آ جائیں. دیکھیں ایک ہوتی ہے کلیکٹیو رسپانسبلٹی ایز اے کولیشن پارٹنر, ہم اس سے عہدہ برا نہیں ہو رہے, لیکن دیکھیے ہم جو بات کر رہے ہیں میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. ہم فارن منسٹری کی کارکردگی جو 16 مہینے کے لیے ہے اس کے لیے ڈائریکٹلی اینڈ سوللی رسپانسبل ہیں. پاکستان کو جب گورنمنٹ ملی پی ڈی ایم کی جو اتحادی حکومت ہے تو اس کے اندر آپ سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا. لیکن بلال صاحب ایک میں مجھے عرض کرنے دیں, آپ پہ یہ تنقید بھی کی جاتی ہے نا کہ آپ لوگوں نے وزارتیں ہی ایسی رکھی تھیں جو بڑی کنوینئنٹ ہوں اور جس پہ کوئی پوچھ گچھ نہ ہو, کلائمیٹ چینج ہو گیا, پاورٹی ایلیویشن ہو گئی, ہم تو وزارتیں رکھی تھی, آپ پہ بات کی جاتی تھی. وزارتیں لے بھی نہیں رہے تھے بٹ ہمیں کہا گیا کہ نہیں جی پلیز آپ لیں, اور ہم نے کوئی چوز کر کے نہیں رکھی. PML نواز واز دا سینئر پارٹنر اور کولیشن کے اتحادی تھے, اور مولانا فضل الرحمان کے پاس MQM کے پاس بڑی کی وزارتیں تھیں. ہمارے پاس کیا وزارتیں تھیں, ایک جو ہے پاورٹی ایلیویشن کی جس میں ایک BISP تھا وہ کہ ہمارا فلیگ شپ پروجیکٹ تھا, بلاول صاحب کے پاس تھی, اور ایک کامرس منسٹری تھی اور انڈسٹریز تھی. اور ان وزارتوں میں ہماری جو پرفارمنس ہے, کامرس میں ہماری ایکسپورٹس ہم نے بہتری لائی, یورپین یونین کی ایکسٹینشن ہوئی, فارن منسٹری میں بلاول صاحب نے 2.5 سال سے US ایمبیسڈر پاکستان میں کوئی تعینات نہیں تھا, کمپلیٹ جیو پولیٹیکل ڈیڈ لاک تھا. انہوں نے فیٹف پہ آپ کو کلین کروایا. آپ کی کلائمیٹ چینج کی شہری رحمان کے پاس وزارت تھی. آپ دیکھیے کہ کلائمیٹ چینج کے اندر جو COP27 اور باقی جو فنڈ ریزنگ ہوئی بہت کچھ ہوا. میں یہ نہیں کہتا کہ پرائم منسٹر کا انیشیٹو اس میں نہیں ہوگا, سپورٹ آف کورس ہوتی ہے, بٹ انیشیٹو تو وزارت کا ہوتا ہے. اب آ جائیں فائنانس پہ. فائنانس میں تو میوزیکل چیئر چلتا رہا. PML نواز لنڈن اینڈ PML نواز لاہور were on 2 different tangents. مطلب ہے کہ I'm just saying for the ease of your viewers کہ 2 different ایک ویو پوائنٹس تھے. پھر مفتاح صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ پریس کانفرنسز کرو ڈار صاحب کے خلاف یا ڈار صاحب کے خلاف, انہوں نے جو کی ایک ہاٹ اینڈ کولڈ چلتی رہی, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے سپورٹ کیا. یس we played our part and they played their part to get the IMF deal. لیکن ایز اے فارن منسٹر پوری دنیا, اور یہ تو کریڈٹ بلکہ یہ والی بات تو شہباز شریف صاحب نے ایز پرائم منسٹر بھی کریڈٹ دیا تھا بلاول صاحب کو کہ انہوں نے IMF کی ڈیل کروانے میں انہوں نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھنا نہیں چاہ رہے یا شاید اعتراف نہیں کرنا چاہ رہے. الیکشن میں اب یہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑ رہے ہوں اور ہم ان کی ثناخوانی کریں اور قوالی کریں ان کے حق میں. کمال کر دیا جی انہوں نے 16 مہینے میں, جب یہ ان کے اپنے لوگ تو پہلے 16 مہینے بلال صاحب مسکرا بھی رہے ہیں اور ان باتوں کا بڑا ضروری جواب مجھے چاہیے کیونکہ نا کچھ فنڈامنٹلز پہ اور فیکٹ بیسڈ گفتگو کی ہے ابھی حیدر صاحب نے. نواز شریف صاحب سنیں نا,
उस 21 अक्टूबर की जो कैंपेन थी, बड़ा अच्छा जलसा था, बड़ी अच्छी कैंपेन। मैं जवाब दे लूं इसका हैदर साहब, क्योंकि नहीं, सुन ले प्लीज। उस कैंपेन में जो सारा मवाजना है वो नवाज शरीफ साहब की 2013 से 17 की हुकूमत का था। बीच वाला जो है ना वो कंट्रोल और डिलीट था, वो वहां कहीं माशी अशारिये नहीं आ रहे थे। ये तो खुद ऑन नहीं करते रहे उस हुकूमत को, अब ये कह रहे हैं कि उस हुकूमत को पीपल्स पार्टी ऑन नहीं कर रही, हम ऑन करेंगे जितना वजन हमारे पास था और जो वजारतें थी। लेकिन वही ऑन किया जाएगा बिलाल साहब, और म्यूजिकल चेयर फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि इसी सिलसिले पे आप कोऑर्डिनेटर भी थे प्राइम मिनिस्टर के। उसके बाद देखें क्या बनता है। आपने ये चीजें बड़ा क्लोजली फर्स्ट हैंड देखी है बिलाल कियानी साहब के, ये म्यूजिकल चेयर तो था ना फाइनेंस मिनिस्ट्री पे, और वो कहते हैं आप लोग खुद ही ओनरशिप नहीं लेते थे। मियां साहब तो उस वक्त मुल्क में ही नहीं थे, ये भी कहा है बिलाल साहब, वो हैदर साहब ने। देखिए, आई बी ट्राई टू बी वेरी क्विक, क्योंकि 3-4 पॉइंट्स हैं और टाइम की किल्लत होती है। देखिए, सबसे पहले तो बात वो है जो हैदर साहब ने बातों बातों में कह दी कि अगर अब इलेक्शन आ गए हैं, जब मुस्लिम लीग नून है ही नंबर 1 पोजीशन पे, तो हम पे तनकीद नहीं करेंगे तो इलेक्शन किस तरह लड़ेंगे। अब वो तनकीद करनी है, बेशक जोर से ही करनी हो। देखिए, दूसरी बात ये है कि ये डिटैच करने वाला मामला ना, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं चल सकता। देखिए, इन्होंने खुद जिक्र किया, मैं ECC जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है कैबिनेट की, जो ज़्यादा मुआशी फैसले करती है, मैं उसका एक रुकन था जी, और उसमें पीपल्स पार्टी के 3 वज़ीर तो मुझे याद हैं, जिनमें से 2 के इनने नाम लिए हैं। नवीद कमर साहब कॉमर्स मिनिस्टर थे, सैयद ये मुर्तज़ा महमूद साहब इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर थे, और शहरी रहमान साहब, ये 3 अफराद तो मुझे याद हैं जी पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो उस कमेटी का हिस्सा भी होते थे, डिबेट में भी शामिल होते थे। इसलिए ये उन सारे आम मुआशी फैसलों में शामिल थे जो हुकूमत ने किए। दूसरी बात, IMF के साथ जो मुआहदे हुए वो बिलावल साहब समेत इनकी पूरी जमात ने ओन किए उस टाइम पे। तो देखिए, ये अब इनकन्सिस्टेंसी ये इस तरह नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर आपने वाकई में ही, और इनका ये ख्याल है कि अपने आप को डिटैच करके अपनी 3 वजारतों को, तो देखिए अगर 3 वजारतें ने कोई परफॉर्मेंस दिखाई है तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की क़ियादत में ही दिखाई थी, और उस टाइम पे जो मुआशी फैसले किए गए जिसमें IMF का मुआहदे की बहाली शामिल थी, और जो उसमें मेजर्स एग्री किए गए, जो PMLN की जो उस टाइम पे वजारतें लीड कर रही थी, तो उसके ही नतीजे में हुई थी। क्रेडिट दिया था ना, फिर तो PM ने भी क्रेडिट दिया था फॉरेन मिनिस्टर को उस वक्त के। जी जी, अब एक जरा मौलाना साहब कमेंट करनी दीजिए। अगर तो आप वाकई में दोनों जमातों की इकोनॉमिक कारकर्दगी का मुआवजा करना चाहते हैं, जो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, तो आप देख लीजिए 2008 से 13 की हुकूमत पीपल्स पार्टी की, और 13 से देख लीजिए 2017 में 13 से 18 तक PMLN की, और 17 तक जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की थी। देखिए, जब 2013 के अंदर जब हमारी हुकूमत ने मईशत संभाली, उस टाइम पे जब आए तो मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे था, 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग थी, मुल्क में टेररिज्म, हर दिन धमाके हो रहे थे, और महंगाई उरूज पर थी, डबल डिजिट इन्फ्लेशन थी। 2018 में जब हम हुकूमत छोड़ के गए, 6% आपकी GDP ग्रोथ थी, 3.9% सिर्फ आपकी इन्फ्लेशन थी, आपके टैक्स रेवेन्यूज डबल हो गए थे, आपके मुल्क में अमन वापस आ गया था, ज़रब रद्दुल फसाद, और कराची का भी क्लीन अप ऑपरेशन हुआ था, 11,000 मेगावाट बिजली लग के लोड शेडिंग का खात्मा हो गया था, CPEC के प्रोजेक्ट्स आ गए थे $46 बिलियन के, और मईशत हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ के टेक ऑफ स्टेज पे थी, जिसको बेदर्दी से हटाया। तवील फहरिस्त है जो आप बता रहे हैं कि क्या क्या अचीवमेंट थी। आई एम श्योर हैदर साहब से भी अगर काउंटर मांगू, वो भी मुझे अपनी 2008 से 13 तक की हुकूमत की अचीवमेंट्स को बताएंगे, बट आई एम अनफॉर्चुनेटली रनिंग आउट ऑफ टाइम इस सेगमेंट में। आई थैंक बोथ द जेंटलमैन। नाजरीन, ब्रेक, और उसके बाद फौरी तौर पे अगले सेगमेंट के साथ वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में ज़रा एक्सक्लूसिवली हम गुफ्तगू करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आवाज़ के साथ, और बिलखुसूस आजकल के हालात में, प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में भी, जिन्होंने अपने स्टैंड्स को जिंदा रखा है और ही हैज़ हेल्ड इट वेरी स्ट्रांगली। अली मोहम्मद खान साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तमाम तर इस बहस में। सियासी तौर पर एक आइट से बहुत एक प्रोमिनेंट और एक बहुत बड़ा नाम, चूँकि आई क्लियरली रिकॉल अली भाई नेशनल असेंबली की नशिस्तों पर तब भी बैठे रहे थे, और बहुत एक स्टेडफास्ट तरीके से बैठे रहे थे जब नो कॉन्फिडेंस मोशन वगैरह का वक्त चल रहा था, और वो सक्सेसफुल हो गई थी। ही वॉज द ओनली वन प्रॉबेबली। वेरी वार्म वेलकम आपको अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइट से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रुकन अभी इन प्रेजेंट टाइम, साबिक वजीर। बहुत ज़ाहिर है दीगर जो बैन अल-अक़वामी उमूर हैं उन पर भी अली भाई का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और ओपिनियनेटेड व्यू होता है, वो भी मैं आपसे जानूंगी। लेकिन अली साहब, बात का आगाज़ अगर आज के हवाले से और केसेस के हवाले से अगर आपकी इनिशियल्स आ जाएं, बहुत ज़रूरी है आपसे इन एतबार से बात करना
کہ اب کہا جا رہا ہے کہ دفعات مزید جو ہیں وہ سنگین ہوتی جا رہی ہیں، جس میں عمر قید، سزائے موت خدا نخواستہ، مطلب اس طرح کی دفعات شامل ہیں، اور اس کے اوپر بڑے اسٹرانگ اپنے اپریہنشنز کا اظہار کیا ہے خان صاحب نے. ویئر ڈو یو سی دس گوئنگ فارورڈ؟ یہ کہاں آپ معاملہ آگے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد و علی محمد. وہ ڈویژن بینچ ہے، اس اسٹے آرڈر دیا ہے سیفر کیس پہ، اس سے ایک امید کی کرن تو بہرحال پیدا ہوئی ہے، لیکن جس طریقے سے سابق وزیر اعظم کو کارنر کر کے، بالکل ایک ٹنل اینڈ کر کے، دیوار سے لگا کے جیل کے اندر ٹرائل کیا جا رہا ہے. دیکھیں وہ کوئی وار کرمنل تو نہیں، وہ کوئی سلاڈوبان ملازویچ تو نہیں ہے جس نے بوسنیا ہرزیگوینا میں مسلمانوں کا خون کیا تھا، نہ کوئی وہ جو ہے دوسری جنگ عظیم کا کوئی مین سلاٹر کا قیدی ہے. وہ آپ کا سابق وزیر اعظم ہے، آپ کا ہیرو ہے. اس ملک نے، دیکھیں اس ملک میں ہیروز ہیں کتنے. ہمیں کوئی احساس ہے کہ جو آپ کے میرے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، ہم ان کو دیا کیا ہے؟ آپ کے چند گنتی کے چند گنے چنے ہیروز رہے ہیں، اب زندہ جو ہیں کچھ تو چلے گئے. عیدی صاحب چلے گئے، آپ کے جناب قدیر خان صاحب محسن پاکستان، کیا ہم نے ان کو وہ آنر دیا؟ صاف بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے کوئی کتنے خدا نخواستہ بندے مارے ہیں جس طریقے سے ان کا ٹرائل. دیکھیں اس طرح تو ہوتا تھا نیورنبرگ ٹرائلز میں. دیکھیں ان کو ہی واز بینگ شاٹ وزیر آباد میں، جس نے گولیاں چلائی، اس پہ کیس چل رہا ہے. دنیا نے اس کو عمران خان کی نظر سے نہیں دیکھا. دنیا نے بار نیو یارک پوسٹ میں، ٹائمز میں، یا واشنگٹن پوسٹ میں، یا ڈیلی میل میں، یا دنیا میں جہاں بھی آپ کا بارڈر پر ہندوستان جو ہمارا دشمن ملک ہے ہندو میں، وہاں جو ہیڈ لائنز لگی وہ یہ تھا کہ فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان بینگ شاٹ. اس کے کوئی خیر خبر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ایک آدمی کو کارنر کرنا ہے. اس کو دیکھیں میں سمجھتا ہوں خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے کوئی غلط کیا ہے تو ٹرائل ان کا ہو، لیکن اوپن تو ہو، ایز اے وکیل، ایز اے کانسٹیٹیوشن اوپن ہو. آپ بڑے لرنڈ وکیل ہیں، آپ جیسے جرنلسٹ جا کے وہاں آپ اس کو کور کریں. اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے، دیکھیں ہم کوئی کیا ہم کوئی فیور مانگ رہے ہیں؟ میں آپ کے سامنے اگر بیٹھا ہوں، میں فیور لے کے بیٹھا ہوں. مجھے زندگی میں احساس تک، مجھے پتہ تک نہیں تھا کہ خیبر پختونخوا کی پہاڑوں سے آنے والا ایک نوجوان جو پاکستان کی محبت سے سرشار تھا، ان پہاڑوں سے آ کے آپ کے ادھر اسلام آباد میں پاکستان زندہ آباد اور پاک فوج زندہ آباد کا نعرہ لگایا، اور واپس مجھے ہاتھوں سے پکڑ کے اپنی ہی دھرتی میں ماتھے پہ جو ہے غداری کا داغ لگا کے اپنے ہی مردان جیل میں ڈال دیا گیا. میں عدالت سے نکل کے آیا ہوں. ہم محب وطن لوگ ہیں، ہم پاکستان کی محبت میں تحریک انصاف میں. آپ کا تو علی صاحب بہت بہترین مثال ہیں. میں آپ کو انڈورس کرتی ہوں. دیکھیں what we are saying is we want a fair trial. We want nothing else. Are we asking for the moon? We want fair trial for our leader. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو دنیا کا ایک بڑا نام ہے، اور یہاں پہ وہ نقطہ آتا ہے، یہاں پہ وہ چیز آتی ہے، اور یہاں میاں صاحب سے سب سے بڑا سوال ان پہ بنتا ہے کہ یار 3 بار آپ وزیر اعظم بن گئے، کیا ملا آپ کو چھپن چھپائی سے؟ آؤ بیٹھو. صدر مملکت کو میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ بلائیں زرداری صاحب کو، میاں صاحب کو، خان صاحب کو بھی، اور اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ دار لوگوں کو بٹھائیں ان کو. لیکن علی صاحب وہ کہتے ہیں آڑے کیا بات آتی ہے، آڑے کی والی بات آتی ہے. میں اگر آپ سے عرض کر سکوں، وہ کہتے ہیں اس کے آڑے کی والی بات آتی ہے کہ پہلے کے بیانات ان کو آج تک ہانٹ کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں، چاہے وہ میاں صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں، وہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان ہوں، کہ جب کہتے تھے کہ ہم چوروں سے ڈاکوؤں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، تو اب جب خود پرابلم میں ہیں تو پھر اب آپ کہتے ہیں ہم سے بات کرو. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ذرا چیز بڑی پرابلمٹک ہے. نہیں، میرا نقطہ ہے ہی یہ نہیں، میرا نقطہ ہے ہی نہیں. ہمیں ٹانگ دو، دیوار میں چنوا دو. ٹانگ تو میرے جیسا بندہ اس دن گیا تھا جب میرے ہاتھ میں چارج شیٹ تمائی گئی دہشت گردی ملک سے غداری کی. ان لوگوں کے بچوں کو جنہوں نے ملک آزاد کیا. آپ کو یہ ملک جو آزاد ہے ہمارے پرکھوں کی محنت سے آزاد ہوا ہے، اور آپ کے بھی. نقطہ اب ہمارا نہیں ہے، نقطہ اب آنے والی نسل کا ہے. مجھے سب سے زیادہ فکر ہے وہ یہ ہے کہ میرے ملک کی عوام، خاص کر وہ نوجوان جو 20 سے 30-35 سال کی عمر میں ہیں، جنہوں نے آگے کاکول میں جانا ہے، جنہوں نے آگے انجینئر ڈاکٹر بننا ہے، جنہوں نے سول آرم فورسز میں یا سول بیوروکریسی میں جانا ہے، ان کے اور ہمارے اداروں کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہونی چاہیے تاکہ یہ ملک مضبوط ہو. چاروں طرف ہمیں جو ہے خطرات کا سامنا ہے. ہمارے اندر بلا شبہ ظاہر ہے انتشار تو کسی کے لیے کسی کے حق میں نہیں ہے. اس کے لیے یو نیڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی. اگر آپ نے اتنی بڑی جماعت کو کارنر کر کے الیکشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں، کوئی اندھا بھی آپ کو بتا دے گا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو اکنامک اسٹیبلٹی کیسے آئے گی؟ قوم کی کسی بھی ملک کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو آپ میرا تو گزارا ہو جائے گا. جو ہمارا ڈرائیور ہے، جو ہمارا کوئی گنر ہے، ہمارا بھی گزارا دیر تک نہیں ہو سکتا علی بھائی. ظاہر ہے
کسی کا بھی گزارا دیر تک نہیں ہو سکتا کسی بھی انسٹیبل سرکمسٹانسز میں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھا ہے مونا عالم صاحبہ, ایک جنریشن لاسٹ ہوئی ہے 1990 سے یہاں تک ہم پہنچے ہیں. 1990 سے پچھلے 20 سالوں میں دنیا کہاں پہنچی, دیکھیں ہم نے کیا لوز کیا ہے. 1990 سے اب تک آپ کا سٹیل مل آپ کے ہاتھوں سے تقریباً جا رہا ہے, پی آئی اے آپ کا بالکل بیٹھ گیا, آپ کا سٹیل مل بیٹھ گیا, آپ کا جو ہے پاکستان ریلوے بیٹھ گئے, پاکستان پوسٹ بیٹھ گئے, آپ کا کسی سرکاری ادارے پہ کسی کا اعتماد نہیں. ان حالات میں کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم غلطیوں سے سیکھیں؟ ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ بیانات ہے فلانا ہے, کس نے غلطی نہیں کی؟ آپ مجھے ایک نام تو بتائیں. اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کی, سیاستدانوں نے نہیں کی, سول بیوروکریسی نے نہیں کی. ہم سیاستدانوں کو یہ غلط راستے کون سکھاتا ہے؟ سول بیوروکریسی میں ہی لوگ سکھاتے ہیں. صحیح بات ہے, یہ تو ٹھیک آپ بات فرما رہے ہیں. ظاہر ہے علی صاحب آپ نے ہمیشہ سینسیبلٹی کی بات کی ہے, سینس پریویلنس کی بات کی ہے. اگر 9 مئی کے حوالے سے, کیونکہ اصل تو وہی گلے کی ہڈی بنا جماعت کے لیے پرابلمٹک ہوا, اور آپ کا اکثر و بیشتر حوالہ دیا جاتا ہے علی بھائی کہ آپ کے حوالے سے نہ کوئی آڈیو تھی نہ کوئی ویڈیو تھی, پھر بھی آپ نے بہت تکلیف سہی, اس کے باوجود آپ ڈٹے رہے اپنے موقف. میں نے شاید آپ کے کسی اور کے کسی پاپ کا کوئی پتنی کرموں کا جو ہے ہم نے چکایا ہے. نہیں, اللہ آپ کے حوصلے بلند رکھے. یہ بالکل یہ بات صحیح ہے کہ آپ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں تھا نا, کچھ بھی سرفیس نہیں ہوا, پھر بھی آپ نے وہ ایک تکلیف اتنی صحیح, پھر بھی آپ ڈٹے رہے. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں, مجھے ایک بات جی کیا ثابت ہوتا ہے, دیکھیں ایک آدمی ہے آپ کے سامنے جو بیٹھا ہے, وہ کسی اس میں نہیں تھا جلاؤ گھیراؤ میں, پھر بھی 80 دن اندر جو ہے وہ ڈال دیا گیا, اور پتہ نہیں دہشت گردی اور آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ اور پتہ نہیں کیا کیا. تو آپ مجھے بتائیں, آپ کی طرح کی جو بچیاں ہیں جو اس وقت لاہور میں ہماری وہ قید ہے, وہ پڑھی لکھی لڑکیاں اور خواتین جو ان کے بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں ان کے, اور وہ ڈونٹ یو تھنک کہ انہوں نے اچھی خاصی قیمت چکا دی ہے کیا؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کس نے غلط کیا اس کو سزا دیں, لیکن کیا پاکستان کے معاشرے میں کسی خاتون کا پولیٹیسائز ہونا جرم ہے کہ وہ ایک کاز کے ساتھ کھڑی ہے؟ بالکل نہیں ہے جی, بالکل نہیں ہے علی صاحب. لیکن وہی والی بات ہے, وہ لوگ ان کے بیانات دکھاتے ہیں, ان کے سٹیٹمنٹس دکھاتے ہیں, وہ باتیں, اور یہیں سے میرا خیال ہے پرابلم یہاں ہوئی کہ جن لوگوں نے بھی کیا وہ اس کو پکڑنے کی کوشش ہے کہ جی کہاں سے ماسٹر مائنڈ ہوا. رانا ثناء اللہ صاحب کی میں آپ کو ایک بات سنانا چاہتی ہوں, کیونکہ ان ٹائمز ٹو کم آپ کی بات صحیح ہے کہ ہر کسی کو آپ ایک برش سے تو پینٹ نہیں کر سکتے, تو ان کی بات ضرور سنیے گا, پھر اس کا آپ ذرا اپنی انٹرپریٹیشن میں پلیز جواب بھی فرمائیے گا. بندھے ہوئے ہاتھوں سے ہم نے الیکشن لڑا, اس الیکشن کا جب نتیجہ آیا تو سبھی نے تسلیم کر لیا. ایک پارٹی نے, بلکہ میں پارٹی نہیں کہتا, ایک جتھے نے, ایک متشدد گروہ نے 9 مئی کو ریاست کے اوپر حملہ کیا ہے. اس متشدد ٹولے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے کھلی چھٹی دے دی جائے کہ اس نے الیکشن لڑنا ہے؟ ایسے لوگوں کو تو ملک میں سیاست کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے ان کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا, ان کے خلاف ان کے تو کوئی نہیں ہاتھ باندھ رہا, ان کو تو کوئی نہیں الیکشن سے روک رہا. جی علی صاحب, یہ کیا آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی اس بات کا, کیونکہ 9 مئی کی مذمت جنہوں نے کی وہ کہتے ہیں ان کو کوئی الیکشن سے نہیں روک رہا. میرا خیال سے تو شاید ہی کوئی ہے جس نے مذمت نہیں کی ہے. مذمت تو سبھی نے کی ہے نا اس واقعے کی, تو کیا مراد ہے ان کی؟ دوسری طرف وہ کہتے ہیں جو ملوث ہیں ان کو تو دور دور تک سیاست کا حق تو دور کی بات ہے, ان کے لیے تو سخت سزائیں ہونی چاہیے. کس کی بات کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں یہ صاحب انٹیریئر منسٹر تھے, باقی باتیں چھوڑیں, مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو ایکس انٹیریئر منسٹر ہیں ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتا مجھے کس نے بتایا ہے کہ پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم پہ جانی حملہ ہوا, اس کی کیا رپورٹ ہے, اس کی انویسٹیگیشن رپورٹ ذرا قوم کے سامنے رکھیں نا. یہ قوم کتنے نقصانات اٹھائے, بھٹو پھانسی چڑھ گیا, بے نظیر شہید ہو گئی, لیاقت علی خان یہیں پہ شہید ہوئے راولپنڈی میں, اور عمران خان جو ہے مرتے بچے ہیں. یہ انٹیریئر منسٹر تھے, پہلے اپنی رپورٹ تو پیش کریں اور یہ بھی بتائیں ماڈل ٹاؤن کی کیا سچویشن ہے. دیکھیں انہی طرح کے لوگوں نے, میں صد احترام عرض کروں, ذاتی طور پہ شاید ان کے ساتھ احترام کا رشتہ ہو, لیکن میں اصولی بات کروں گا, اس طرح کے لوگوں نے میاں صاحب کو مروایا ہے. اچھا, ہمیشہ میاں صاحب سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے جو ہے لڑائی کروائی. کیا مسئلہ ہے؟ میاں صاحب جہانگیر کرامت سے بھی سینگ اڑاتے ہیں, عبد الوحید کاکڑ سے بھی جو ہے وہ سینگ اڑاتے ہیں, ان کی باجوہ صاحب سے بھی نہیں بنتی, ان کی رحیل صاحب کس سے بنتی ہے؟ ان کی اپنے بھائی سے بنتی ہے.
کیا ریزن ہو جاتی ہے کہ پھر آپ کو 10 سال باہر جو ہے وہ جانا پڑتا ہے اور پھر آپ جو ہے بیماری کا بہانہ بنا کے 4 سال بیٹھے رہتے ہیں؟ اب تو ویسے سین کرنے والے حالات نہیں ہیں علی بھائی، اب تو میرا خیال ہے اچھے حالات ہیں، ایسے ہی ہے آپ کے، آپ کا کیا یہ کہنا کہ جتھا ہے دوبارہ سین تو نہیں لڑ سکتے ہیں؟ یہ کہنا کہ جتھا ہے فلانا ہے، مجھے آپ یہ بتائیں وہ سپریم کورٹ پہ جو باقاعدہ پلاننگ کر کے لوگ چڑھ گئے تھے اوپر 1997 میں، وہ جتھا کدھر ہے آج کل؟ اور یہ جو ابھی میں جیل میں تھا، میں نے وہ کسی نے جیل کے اندر چھپا کے مجھے اخبار بھی نہیں چھوڑتے تھے، ہم اتنے بڑے دہشت گرد تھے، میں نے دیکھا وہ مولانا صاحب کے بندے بھی سپریم کورٹ پہ چڑھ رہے تھے. جی وہ کیا تھا؟ پروٹیسٹ کیا تھا انہوں نے، گورنمنٹ میں تھے وہ، بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. کیا اس کا کیا ریزلٹ نکلا ہے؟ میں محترم چیف جسٹس صاحب ہمارے بصد احترام قاضی صاحب ویسے بھی اصول پرست آدمی ہیں، ذرا اس کا بھی تو پتہ کرے نا وہ کون تھے، یہ کس کی ماں پہ آئے تھے. یہ انٹیریئر منسٹر صاحب میرے خیال میں عہدے پہ تھے، ان کی کیا اس کے بارے میں رپورٹ؟ ایک دوسرے کو غدار کہنا، جتھا کہنا. میں دیکھیں آن اے ویری سیریس نوٹ، میں سمجھتا ہوں کہ what we need to do is کہ جس نے کوئی غلط کیا ہے اس کو سزا ضرور ملے، لیکن اس کو ڈیو پروسیس ملے. لیکن اس میں بے شمار ایسے کارکن ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں، باہر آنا چاہیے. بے شمار ایسے ڈیلی ویجر ہیں جو کہ بالکل ڈیو پروسیس تو ڈینائی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ تو صحیح بات ہے، ظاہر ہے. ایک سٹیپ آگے کی بات کرتا ہوں کہ یہ ریاست ہماری ریاست ہے، یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں، یہ فوج ہماری ہے، یہ ISI ہماری ہے، اور ہم بھی ان کے ہیں، اور ہم سب ایک دوسرے کے سیاسی اختلاف رکھتے ہیں. یہاں پہ ایک دوسرے پہ جتھے کا الزام لگا دینا، فلانا کر دینا، دیکھیں کوئی جتھا خدا نہ خواستہ جانی اختلاف کسی کا کسی سے نہیں ہے، سیاسی جماعت ہے، سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے. ریاست کو میں سمجھتا ہوں ایک موقع ضرور دینا چاہیے. یہ ریاست کے اپنے بچے ہیں، ان کو ان سے ملا دینا. دیکھیں یہ یہاں پہ رانا صاحب سے میرا اختلاف ہے، میں نے 1-2 سخت باتیں کیوں کی ہیں، اس لیے کی ہیں کہ آپ تحریک انصاف کے ایک محب وطن، میں دیکھیں میں آج آپ کے پروگرام میں برملا کہتا ہوں، میں مسلم لیگ نون کے ہر ورکر کو محب وطن پاکستانی سمجھتا ہوں، نواز شریف کو بھی محب وطن پاکستانی سمجھتا ہوں. یہ دل بڑا کریں، کیا ہمیں کہہ سکتے ہیں؟ آپ ہمیں ان سے ملا رہے ہیں جنہوں نے بلوچستان میں پاک فوج کے خلاف بندوق اٹھائی ہے، جنہوں نے بلوچستان میں پاکستان کے جھنڈے کو یہ صحیح بات ہے، یہ روش سے نکلنا پڑے گا. ہاں ٹھیک ہے، آپ کو آپ نے کہا کہ یہ بہت سخت بیان تھا، ان کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ویری ویل، آپ کا ری ساؤنڈنگ آپ کا اس کے اوپر کامنٹ ہے. کیسے جائے گا پاکستان؟ ٹھنڈے دماغ سے آگے جائے گا، بیٹھ کے اپنی بات کہہ کے دوسری کی سن کے آگے جائے گا. فری اینڈ فیئر الیکشن کریں. علی صاحب بہت آپ کے وقت کا شکریہ. بہت سی باتیں ہیں آپ سے کرنے کو، اور میں ظاہر بین الاقوامی طرز پہ بھی آپ سے بات کرنا چاہتی تھی، بٹ ظاہر ہے ہمارا ویور فوکسڈ ہے، اور دوسرے بھی معاملات خیر اتنی ہی پریسنگ ہیں. انشاءاللہ کسی اور نشست میں ان کو ضرور آپ کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے. ویری گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور اتنے اہم معاملات پہ ایک آپ نے ہمیشہ سینس پریویلنس کی جو پہلے بھی بات کی ہے، وہی آپ نے اس کی دوسرا ہٹ کی. ناظرین دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.